रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख्वाब क्या कहते हैं नाज़रीन, आपके इस खूबसूरत प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान आशकार दावर हाजिर है और मेरे साथ मौजूद होंगे जनाब मुफ्ती मोहम्मद रज़ा अहमद अज़ीज़ साहब। ये बताएंगे कि आपके बताए गए ख्वाब शरई हवालों से क्या कहते हैं। नाज़रीन, हम प्रोग्राम करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह 2012 से ये प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ ARYQ TV पे, और इस दौरान बहुत से लोग हम मुझसे भी मिलते हैं, मुफ्ती साहब से मिलते हैं और हमारे कंट्रोल रूम से भी रब्ता करते हैं। इनमें बहुत से लोग जो इस अक़ीदे पे नहीं हैं कि ख्वाब कोई शरई हैसियत रखते हैं, वो अज़राह मज़ाक भी कुछ झूठे ख्वाब गढ़ते हैं। कुछ लोगों ने तो मुझे भी कहा कि आशकार भाई हमने ये ख्वाब देखा, मैं बड़ा सीरियस से सुनने लगा, फिर कहने लगे हम तो मजाक कर रहे थे। देखिए, ये शरई मामलात में मजाक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कुछ नहीं पता कि इंसान लकीर के इधर या उधर कब और किस वक्त हो जाए। हम बारहा कहते हैं कि सच्चे ख्वाब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान निशान है, नबूवत का 46वां हिस्सा है। सच्चे ख्वाबों के लिए अल्लाह पाक सुब्हानहू व तआला वजल ने एक फ़रिश्ते को मामूर फरमाया है जो अल्लाह के नेक बंदों को उनके आने वाले वाक़यात का इदराक दिया करता है, और सच्चे ख्वाब हमेशा सच्चे लोगों को नज़र आते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि जो झूठे ख्वाब बयान करता है उसको क़यामत के दिन जौ के 2 दानों में गिरा लगाने के लिए कहा जाएगा, जो कि यकीनन वो नहीं लगा सकेगा, और वो यूँ ज़लील रुस्वा होता रहेगा और पिटता रहेगा। इस हवाले से हमें बहुत एहतियात करनी चाहिए कि शरई मामलात में कभी भी हम अपनी ज़मीर की बात ना करें, अपने दिल की बात, मजाक की बात ना करें, बल्कि जो बातें हमें बताई गई हैं उस पर मिन्नवाल यकीन करें और अमल करें। बहरहाल इस हवाले से इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे मुफ्ती साहब से भी। आपके टीवी स्क्रीन पर हम टेलीफोन नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं, आप अपने सच्चे सच्चे अच्छे अच्छे ख्वाब हमें सुनाइए। मुफ्ती मोहम्मद रज़ा अहमद अज़ीज़ साहब बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, मुझे बताया गया आप लोग टेलीफोन पर मौजूद हैं, तो आज के पहले कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं गुजरावाला से बात कर रही हूँ, मेरा नाम नसरीन है। गुजरावाला से बहन नसरीन बात करें। जी नसरीन बहन, अपना ख्वाब सुनाइएगा। जी मेरा ख्वाब ये है कि ये ख्वाब मेरी भांजी को आया है जी, उसका रिश्ता मेरे घर तय हुआ है। भांजी ने तो देखा है और रिश्ता आपके घर हुआ है? आपके जी मेरे बेटे के साथ तय हुआ है जी। और वो कहती है मैं आपके घर आना चाहती हूँ। इसी शहर में है, उसके एक दोस्त का घर है और रिश्तेदार भी है दूसरी गली में। जी। मैं पहले उनके घर जाती हूँ, फिर मैं रास्ते में आती हूँ तो एक सफेद रंग की गाय मेरा रास्ता रोकती है, मुझे इधर आने नहीं देती। गाय रास्ता रोकती है आपका? जी सफेद रंग की गाय। सफेद, ठीक है। हाँ बाजी मेरी कहती है। फिर मैं दूसरे रास्ते से आती हूँ, जब फिर वहाँ पे पहुँची तो वही गाय वहाँ पे खड़ी होती है, मुझे जाने नहीं देती। ठीक है। अच्छा, फिर एक आदमी आता है तो मैं उसको बोलती हूँ कि ये गाय मुझे जाने नहीं देती। वो आदमी जो उसकी बाहों में गले में बाएं डाल के बातें करने लगता है तो मैं वहाँ से गुजर जाती हूँ। अच्छा, वो गाय से बातें करता है और आप गुजर जाती हैं? जी। अच्छा मेरी बहन, ये बताइएगा कि अभी आपने बताया कि आपके बेटे से रिश्ता हुआ है, सिर्फ रिश्ता हुआ है, निकाह और शादी रुखसती वगैरह तो नहीं हुई ना अभी कोई? नहीं, सिर्फ रिश्ता तय हुआ था। ठीक है, ठीक है नसरीन बहन, आप प्रोग्राम देखती रहिए, इंशाल्लाह मुफ्ती साहब बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। आपकी प्रोग्राम में शमूलियत का बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी बहन, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं कोहाट से बात कर रही हूँ। कोहाट से हमारी बहन बात कर रही है। जी अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। जी मैंने ख्वाब में देखे कि एक बहुत खूबसूरत सी जगह है, वहाँ पे मैं खड़ी हूँ, मेरे भाई और मेरे कज़न है। खूबसूरत जगह पर आपके फैमिली खड़ी हुई है, ठीक है? जी मतलब मेरे भाई और कज़न खड़ी हुई है ना, और मैं जी। खड़ी हूँ बस। तो वो बहुत प्यारी जगह है, जैसे घास घास सी होती है। हाँ। तो मैं अपने कज़न को और भाई को कहती हूँ कि यहाँ तो पहले समंदर था ना, तो वो हमारे कज़न कहते कि यहाँ समंदर नहीं था, यहाँ ऐसे ही घास है। फिर उसके बाद मैंने देखा कि मेरे दुपट्टा है लेकिन गले में है ना। दुपट्टा जला हुआ है? नहीं जला हुआ नहीं, मतलब गले में गले हुए? अच्छा ठीक है। तो वो मेरे कज़न मुझे कहते हैं कि दुपट्टा सर पे ओढ़ लो, फिर चलते हैं। तो फिर हम लोग, मैंने सर पे दुपट्टा ओढ़ा है तो फिर मैं आगे गई। तो आगे में कोई दुकान थी, वहाँ से मैंने गुड़ की ना बहुत सारी सेवियां ऐसी होती है ना मीठी, वो खरीदी। क्या खरीदी दुकान से आपने? जो गुड़ की मीठी सेवियां होती है ना वो खरीदी मैंने। सब्जी वगैरह कोई? सब्जी नहीं, गुड़। अच्छा गुड़ जी। ठीक है, मीठी सेवियां मिलती है वो खरीदी मैंने, वो ठीक खा है। रही हूँ।
کھا بھی رہی ہیں آپ؟ ٹھیک جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن، آپ کو ہارٹ سے پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ مفت سے آپ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ اور ناظرین نیکسٹ کال کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ تو السلام علیکم آواز رک رہی ہے جی میری بہن، آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں، آپ پلیز اپنا تعارف کرائیے، پھر شروع سے خواب بیان کیجیے گا جی۔ میری تو میں نے یہ اپنے بھائی بہن سے یہی کہا کہ میری وجہ سے بھائی دعوت دے رہے، تو بھائی مجھے کیوں نہیں کہا؟ ایک اور منٹ توقف تمہیں کیجیے گا کہہ دیے وہ۔ میری بہن ذرا صحیح بتائیے، آپ کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ پوری دنیا میں آپ کو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ بس اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ آپ سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ذرا اپنا خواب شروع سے بیان کیجیے گا پلیز۔ اچھا، جیسے کہ میں اپنی امی کے گھر پہ گئی ہوئی ہوں۔ آپ کون بات کر رہی ہیں؟ کراچی سے بات کر رہی ہیں؟ اپنے بچوں کو لے کر کے، اپنے بیٹے کو لے کر کے امی کے گھر پہ گئی ہوئی تھی میں۔ تو ہم سب بہنیں جو ہے نا بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے بھائی ہیں نا، وہ انتقال کر گئے نا۔ جی جی۔ تو میرے بھائی نا انتقال کر گئے ہیں، 2 سال ہو گئے ان کو۔ تو وہ کبھی میرے خواب میں آئے نہیں ہیں۔ ابھی وہ فی الحال خواب میں آئے تھے نا، تو انہوں نے یہ کہا نا میری چھوٹی والی بہن سے کہ ساری بہنوں کو بلا دو، آج گھر پہ دعوت دے رہا ہوں میں۔ تو پھر میں نے اپنی چھوٹی بہن سے کہا کہ کس بات کی دعوت دے رہے ہیں بھائی؟ تو انہوں نے کہا کہ شمالے کی وجہ سے میں دعوت دے رہا ہوں نا، اس کے بیٹے کی خوشی میں۔ تو میں نے اپنی چھوٹی بہن سے کہا کہ بھائی نے مجھے کیوں نہیں کہا کہ میری وجہ سے دعوت دے رہے، تو مجھے تو بتاتے نا۔ تو بس اتنی بات ہوئی اور میری آنکھ کھل گئی۔ اچھا ٹھیک ہے میری بہن، آپ یہ بتائیے کہ آپ کہاں سے بات کر رہی تھی؟ کراچی سے بات کرتی ہوں۔ کراچی سے کون بات کر رہی تھی؟ شمائلہ سنگھ۔ شمائلہ بہن، ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں شامل ہوئیں۔ نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن، کال کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کائنڈلی ذرا سا اونچی آواز میں بولیے گا۔ جی سر، چکوال سے بات کر رہی ہوں، عائشہ۔ چکوال سے میری بہن عائشہ ہے جی۔ عائشہ بہن اپنا خواب بیان کیجیے۔ جی سر، میں ایک یہ خواب اکثر دیکھتی ہوں کہ میرے پیچھے کوئی چیز لگی ہوئی ہے، مطلب میں اڑ رہی ہوتی ہوں، تو پھر مطلب وہ مجھے نہیں پکڑ پاتے۔ تو ایک میں چھوٹے ہوتے سے لے کر آپ کے پیچھے کوئی چیز لگی ہوئی ہے جو آپ کو پکڑ نہیں پاتی؟ ڈاکو لگے ہوتے ہیں یا کتا لگا ہوتا ہے زیادہ تر۔ اچھا، لیکن پکڑ نہیں پاتے؟ جی پکڑ نہیں پاتے، میں اڑ رہی ہوتی ہوں، مطلب پھر وہ پکڑ نہیں پاتے مجھے۔ آپ اڑ رہی ہیں؟ جی۔ اور میں ایک خواب یہ دیکھتی ہوں چھوٹے ہوتے سے لے کر اب تک، مطلب کہ بھائی میرے پیچھے میں اوپر اونچی جگہ پہ ہوں، تو پھر میں نیچے گر جاتی ہوں، تو پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ آپ اوپر سے نیچے گر جاتی ہیں؟ جی ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ چکوال سے پروگرام میں شامل ہوئیں۔ اور نیکسٹ کال کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مفتی صاحب کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میری بہن، کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں دعا بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے۔ دعا بہن اسلام آباد سے بات کر رہی ہیں جی، اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ میری مما نے خواب میں دیکھا ہے ان کی سسٹر کے بیٹے کی ڈیتھ ہو چکی ہے، وہ معذور تھے، ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، لیکن انہوں نے خواب میں ان کو دیکھا کہ وہ جاتی ہے ان کے گھر اور وہ نیچے زمین پر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ اس کے کیا نام ہے ان سے پوچھتی ہیں کہ آپ کیوں اس طرح لیٹے ہوئے ہیں، تو وہ رونے شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی کھانا نہیں دے رہا، اور صبح سے مجھے کسی نے ناشتہ نہیں دیا، نہ کوئی کھانا دیا، اور نہ میرا کوئی خیال رکھتا ہے۔ اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں۔ تو پھر مما کہتی ہیں کہ پھر مما وہیں سے سیڑھیوں کے اوپر جا رہی ہوتی ہیں ان سے بات کرنے کے لیے، تو ساتھ ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یعنی آپ نے بتایا آپ کی والدہ نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کا بھانجا جس کا انتقال ہو چکا ہے وہ ان سے خواب میں شکایت کرتا ہے کہ ان کو کھانے پینے کو کوئی کچھ نہیں دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے میری بہن جی جی، بہت شکریہ، آپ کو اسلام آباد سے آپ پروگرام میں شامل ہوئی ہیں۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ اچھا مجھے بتایا گیا ویڈیو کالس موجود ہیں ہمارے پاس جی، واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں خواب موصول ہوئے ہیں، چلے آئیے دیکھتے ہیں، دکھائیے گا پلیز۔ میری باجی نے خواب دیکھا ہے، خواب میں میری امی اور تائی امی کو دیکھا ہے جو فوت ہو گئی ہیں۔ انہوں نے دیکھا ہے کہ میری تائی امی ایک بڑے سے کڑاہے میں تیل گرم کر رہی ہیں اور جس کے اندر ایک گائے کے بچے کو زندہ پکا رہی ہیں، تو وہ ڈر سے اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہیں۔ پھر وہ تھوڑا سا آگے جاتی ہیں تو دیکھتی ہیں وہاں پہ میری امی ہیں، وہ بھی ایک بڑے سے کڑاہے میں تیل گرم کر رہی ہیں اور اس میں انہوں نے ایک گائے کے بچے کو ڈالا ہے، لیکن اس والے گائے کے بچے کی کھال اتری ہوئی، بغیر کھال کے اس کو پکا رہی، لیکن وہ زندہ اور اس کی وہ تڑپ رہا ہے۔ بس انہوں نے یہی خواب دیکھا اور وہ بتا دیں اس کا۔ السلام علیکم
سر میں مظفر گڑھ سے بات کر رہا ہوں اور میرا نام محمد وسیم ہے. میری والدہ صاحبہ اکثر خواب دیکھتی ہیں کہ وہ پانی میں گری ہوئی ہیں اور اکثر وہ پانی والے ہی خواب دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں کبھی کبھی میں پانی سے نکل بھی آتی ہوں. پلیز اس کی تعبیر بتائیے گا. السلام علیکم. میرا نام سہیل ہے. میں گجرات تحصیل کھاریاں چنن سے بات کر رہا ہوں. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ بادلوں میں نے بنا ہوا دیکھا ہے مدینہ اور مکہ شریف، اور اس کے ساتھ میں جا کر ادھر دعا کرنے کے لیے گیا تو وہ غائب ہو گیا. اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ قرآن پاک پڑھنے جن قاری کے صاحب کے پاس جاتا تھا نا، وہ جو ہے نا مجھے کہہ رہے ہیں ان کے پاس گیا تھا تو وہ کہہ رہے ہیں مجھے ان بچوں کا سبق سنو، اور میں قرآن پاک کا بچوں کا سبق سن رہا تھا. اس خواب کی تفسیر کیا ہے کے بارے میں کبھی تعبیر کے بارے میں بتا دیجیے. شکریہ. جی ناظرین، یہ وہ خواب تھے جو واٹس ایپ کے ذریعے موصول ہوئے تھے. میں نے بتایا مفتی محمد رضا امجدی صاحب بتائیں گے شرح والوں سے خواب کیا کہتے ہیں. آج تھوڑا سا ہم نے پروگرام کا پیٹرن چینج کیا. میں نے کہا میں بھی پریکٹس کروں خواب لکھنے کی اس آپ کی اجازت سے. تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ گجرانوالہ سے ہماری بہن نسرین نے پہلا خواب بتایا تھا کہ ان کی بھانجی نے دیکھا، بلکہ ان کی بھانجی کا ان کے گھر میں رشتہ ہوا ہے. اچھا رخصتی کچھ نہیں ہوئی، نکاح وغیرہ نہیں ہوا ہے. تو وہ خواب میں آ کے کہتی ہے کہ میں فلاں گھر میں آؤں گی، آپ مجھ سے آ کے مل لیجیے گا. کہتی ہیں میں جاتی ہوں تو ایک سفید رنگ کی گائے راستہ روکتی ہے. دوسرے راستے جاتی ہوں پھر ایک سفید گائے راستہ روکتی ہے. پھر میں ایک آدمی سے مدد مانگتی ہوں تو وہ اس گائے سے مل کے اس کو باتوں میں لگاتا ہوں، یہ نکل جاتی ہیں. لیکن میں اس کی تعبیر آپ سے پوچھوں گا ایک وقفے کے بعد. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. جی ناظرین، سیکنڈ سیگمنٹ کا آغاز سے کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میرا نام رخسانہ ہے اور میں سری کوٹ سے بات کر رہی ہوں. جی میری بہن رخسانہ، اپنا خواب بیان کیجیے گا. سر میں نے وظیفہ کیا تھا 11 دن کا نا، سورہ یاسین کا. اچھا. تو سر اس میں سے پہلی رات کو تو میں نے اندھیرا دیکھا تھا، مطلب مجھے صحیح یاد نہیں ہے نا، اندھیرا دیکھا. اور اس کے بعد میں نے ایک بچے کو دیکھا تھا، بچہ کالا تھا اور بہت پیارا تھا. اور اس کے بعد میں نے مطلب سارے 11 دن جو ہیں سب میں نے بچوں کو ہی دیکھا ہے. اور میں اپنے بھائی کے گھر گئی ہوئی تھی تو میرے بھائی مجھے کہہ رہے ہیں کہ آسمان سے 2 بچے جو جنوں کے ہیں وہ آ کے یہاں پہ باہر کھلی سے ان میں آ گئے نا، بیٹھ گئے. کہاں گئے؟ تو کھلی جگہ پہ ان کے آ گئے، ان کے آسمان سے. تو میں نے سورہ ناس شروع کیا ہے نا، میں نے سورہ ناس پڑھا ہے. اور اس دوران میں نے دوسری رات کو خواب دیکھا تھا کہ سورہ دفاع پڑھے. تو میں کہہ رہی تھی ٹھیک ہے میں سورہ دفاع بھی پڑھ لوں گی. تو پھر میں حیران ہو گئی کہ قرآن پاک میں سورہ دفاع تو نہیں ہے. پہلی سورت کا نام کیا دیا؟ سورہ ناس. پہلے سورہ یاسین شریف، پھر سورہ ناس، پھر سورہ نساء. جی جی سورہ نساء نہیں، سورہ دفاع. دفاع سورہ دفاع پڑھی. تو میں حیران ہو گئی، میں نے کہا سورہ دفاع تو دفاع کہہ رہی ہے لیکن قرآن مجید میں نہیں ہے. آپ خود بھی کہہ رہی ہیں نہیں ہے. جی ٹھیک ہے میری بہن. آپ نے کس کام کے لیے وظیفہ کیا تھا؟ سر میں نے رشتے کے لیے کیا تھا، اور آپ مجھے کوئی اور وظیفہ بھی ساتھ بتا دیں تاکہ میں کر لوں. آپ نے اپنے رشتے کے لیے کیا تھا؟ جی سر. کوئی رشتہ آیا ہوا تھا؟ نہیں سر نہیں آیا، چاہ رہی ہیں میں نے کیا تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ پروگرام دیکھتے رہیے، آپ کو مختصر وظیفہ بھی بتائیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. نیکسٹ کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کو بھی میرا سلام. جی میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں گجرانوالہ سے بات کر رہی ہوں. میں نے خواب میں دعا اولاد کی خاطر نا دعا کر رہی تھی. نہیں آواز نہیں آئی، آپ ذرا دوبارہ بتائیے. میں دعا کرتی تو خواب میں نے خواب دیکھا پیر والے دن صبح. آپ دعا کرتی ہیں اس کے بعد کہ آپ پھر آپ کو خواب دکھائے؟ جی میں نے خواب دیکھا پیر والے دن صبح کے وقت نماز کے بعد. تو کیا دیکھتی ہوں انڈا ہے تھوڑا بڑا ہے وہ. میری بہن آپ کی آواز مس ہو رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہا پلیز. جی آپ نے ایک بڑے سائز کا انڈا دیکھا ہے، پھر کیا ہوا؟ جی اس میں سے میوہ نکلتا ہے. میوہ نکلتا ہے، ٹھیک ہے. جی اس میں سے کھجور وغیرہ بہت ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں سونف ہوتی ہے، میٹھی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ نا. تو میں کھاتی ہوں سونف کو. اچھا یہ بتائیں کہ آپ دعا کیا کر رہی تھیں خواب سے پہلے؟ اولاد کے لیے. اولاد کے لیے. اولاد کے لیے. ٹھیک ہے میری بہن، اپنا خیال رکھیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں زبیر بات کر رہا ہوں کشمیر سے۔ جی زبیر بھائی اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ میں کہہ رہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں بھاگتا ہوں، گھر سے بھاگتا ہوں، تو میں نہیں ذرا دوبارہ پلیز بتائیے گا، کیا کہا آپ نے؟ میں کہہ رہا ہوں میں گھر سے بھاگتا ہوں نا، جیسے کہتا ہوں میں اذان دینے جا رہا ہوں نا مسجد میں۔ اچھا، گھر سے بھاگتے ہیں اور اذان دینے جا رہے ہیں؟ جی جی جاتا ہوں تو مجھے راستے میں امام ملتے ہیں جو اذان دیتے ہیں، جی، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ میں آگے جا رہا ہوں کہ میں اذان جا کے دوں گا۔ ٹھیک ہے۔ مسجد میں جیسے پہنچتا ہوں تو مسجد میں اندھیرا ہوتا ہے اچھا، اور نماز ہو جاتی ہے نا، تو پھر میں پریشان ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ نماز تو ہوگی، پھر میں بھاگتا ہوں، جیسے کہتا ہوں کبھی میں جا کے نماز پڑھ رہا ہوں نا، تو راستے میں جاتا ہوں تو قرآن مجید ہوتا ہے، اچانک میرا پاؤں قرآن مجید پہ لگتا ہے تو میں آگے جاتا ہوں۔ ہیلو جی جی ہم سن رہے ہیں جی۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ نماز کے پابند ہیں ویسے؟ جی الحمدللہ، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، تو ٹھیک ہے۔ میں جیسے آگے جاتا ہوں تو میں واپس دوبارہ آتا ہوں، دوبارہ آ کے میں قرآن کو چومتا ہوں، چوم کے پھر میں اس بچے کو کہتا ہوں کہ آپ نے قرآن مجید نیچے کیوں چھوڑا ہے، تو میں پھر آگے جاتا ہوں، تو میں ان کو جو امام نے نماز پڑھاتے ہیں ان کو میں بولتا ہوں کہ میں نے یہ ایسے میں نے خواب میں دیکھا ہے، کہ خواب نہیں میں ان کو تعبیر بتا دیتا ہوں خواب میں، تو میں کہتا ہوں ان کے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں قرآن مجید کو ایسے معاذ اللہ پاؤں رکھتا ہوں، پھر آگے جاتا ہوں، پھر واپس آ کے چونتا ہوں۔ چلے ٹھیک ہے، آپ کا خواب نے سنا ہے، آپ بار بار اس چیز کو ریپیٹ کر رہے ہیں، مفتی صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں آمنہ بات کر رہی ہوں پنڈی سے۔ آمنہ بہن پنڈی سے بات کر رہی ہیں۔ میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ میں نے خواب دیکھا ہے کہ وہ اور اس کا بیٹا دونوں قبرستان جا رہے ہیں۔ کس نے دیکھا یہ خواب؟ یہ کس نے دیکھا ہے؟ میرے سسر نے۔ سسر نے خواب دیکھا کہ وہ اور ان کے بھائی قبرستان جا رہے ہیں۔ بیٹا ان کا بیٹا اور وہ قبرستان جا رہے ہیں جی، اور قبرستان جا رہے ہیں تو ان کا کال ڈراپ ہو گئی۔ چلے ٹھیک ہے جی صاحب، لیٹس کم ٹو دا ڈریمز یا خواب۔ کوہاٹ سے پوچھتی ہیں ہماری بہن کہ بہت خوبصورت جگہ ہے، گرین ایک دم۔ اس سے پہلے آپ نے خواب پوچھا تھا لیکن پھر ہم بریک پر چلے گئے۔ ہاں تو اس کا بھی وہ تو دوبارہ ریپیٹ کروں یا آپ کو یاد ہے؟ جی میں ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ جی ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ خاتون نے دیکھا کہ ان کی بھانجی، جو کہ ان کا رشتہ طے ہوا ان کے بیٹے سے، رخصتی شادی نہیں ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ جی میں فلاں گھر میں آ رہی ہوں، آپ مجھ سے ملنے آ جائیے۔ یہ جاتی ہیں تو راستے میں ایک سفید گائے ان کا راستہ روکتی ہیں، یہ راستہ بدل کے دوسرے راستے سے آتی ہیں، وہاں بھی وہی سفید گائے ہوتی ہے۔ پھر ایک آدمی ملتا ہے، اس سے مدد مانگتی ہیں، تو وہ آدمی اس گائے سے ملتا ہے اور ملنے کے بعد وہ باتیں کرتا ہے، اس سے اتنے میں ان کو اسکیپ مل جاتا ہے، وہاں سے نکل جاتی ہیں۔ دیکھیں اس خواب کی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، ان کے دل میں یا کسی کے دل میں اگر ایسی بات ہے کہ یہ رشتہ ہو تو گیا ہے لیکن پسند نہیں ہے، یا کوئی ایسی بات ان کے ذہن میں ہے، تو پھر اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے، یہ ان کے ذہنی خیالات ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں نارملی ہے تو یہ رشتہ بہرحال اچھا ہے، لیکن اس میں یعنی اپنے نظر آنے والے ایسے ہیں کہ جو نہیں چاہتے کہ رشتہ ہو، لیکن بہرحال یہ کسی کی باتوں میں نہ آئے، اور اگر رشتہ طے کر لیا ہے تو اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں اور رشتہ ہو جائے، جتنا جلدی ہو جائے یہ بہتر ہے۔ کچھ رکاوٹیں نظر آ رہی ہیں، رکاوٹیں اس حساب سے کہ بظاہر اپنے نظر آنے والے باتوں کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بالآخر انشاءاللہ یہ ہو جائے گا۔ میری ان سے گزارش ہے کہ یہ کسی کی باتوں میں نہ آئے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میرے بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی سر جی میں کلر سے بات کر رہا ہوں۔ جی اپنا خواب بیان کیجیے۔ جی سر جی خواب میں امتحان دیکھتا ہوں کہ میں پیپر دینے جاتا ہوں لیکن مجھے کچھ بھی نہیں آتا۔ کیا آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ امتحان دینے جاتے ہیں، پیپر دینے، آپ کو آتا کچھ نہیں ہے وہاں پر؟ آتا کوئی نہیں ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں صرف داخلہ لیا ہے اور بہت زیادہ چھٹیوں کے بعد میں ہوں، لیکن اس دوران میں پیپر آ گیا، مجھے کچھ بھی نہیں آتا، میں نے تیاری نہیں کی۔ اچھا یہ بتائیں کہ حقیقت میں کیا کام کرتے ہیں آپ؟ سر میں پوسٹ آفس میں ملازم ہوں۔ اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کام کی تیاری کرتے ہیں لیکن عین وقت پر جب معاملہ ہوتا ہے تو آپ کے ذہن میں کچھ رہتا نہیں ہے، گھبرا جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا جی، نماز بھی قاعدگی سے پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن اسکول بھی بہت زیادہ مرتبہ میں دیکھتا ہوں، اسکول میں جاتا ہوں ایسا محسوس ہوتا ہے کلاس میں بڑے عرصے کے بعد میں آیا ہوں، ہر بندہ میری طرف دیکھ رہا ہے، یعنی کہ بہت عرصے کے بعد میں آیا ہوں، اب یعنی کنٹینیو اور وہ نکل گیا، ٹائم نکل گیا آپ سے۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، آپ کا خواب ہم نے نوٹ کیا، پروگرام دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔
اچھا مجھے بتائے گا بریک کا ٹائم ہو گیا ہے، لہٰذا ہم جائیں گے بریک پہ، آپ نے کہیں جانا، ملتے ایک شارٹ بریک کے بعد۔ جی ناظرین، ابھی چلتے ہیں مصعب کی طرف کہ کوہاٹ سے ہماری بہن نے کال کی ہے، انہوں نے بتایا کہ خواب میں دیکھیں بہت خوبصورت جگہ ہے اور وہاں پر وہ ان کے بھائی اور ان کے کزنس موجود ہوتے ہیں، بہت حسین جگہ ہے۔ یہ کہتی ہیں یہاں تو پہلے سمندر تھا، تو ان کی بہن کہتی ہے سمندر نہیں تھا، یہ ہمیشہ سے یہاں پہ ہری گھاس ہی تھی۔ پھر یہ ان کو دیکھیں ان کا دوپٹہ گلا ہوا ہے، ان کو دوپٹہ اوڑھنے کو کہتے ہیں، دوپٹہ اوڑھ لیتی ہیں، پھر دکان پہ جاتی ہیں، وہاں سے گڑ خرید کر گڑ کھا رہی ہیں، پھر آنکھ کھل جاتی ہے۔ دیکھیے ان کی زندگی اس خواب میں لگ رہا ہے کہ پرسکون نظر آ رہی ہے، لیکن بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں آشکار بھائی کہ جو خود سوچ کر اپنے آپ کو پریشانی میں یا مشکلات میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں جانے انجانے میں۔ تو دیکھیں جس طریقے سے ان کو بتایا، یہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں یہاں پہلے سمندر تھا، اب سمندر جو یعنی ان کے خواب میں پریشانی کی طرف اشارہ ہے، لیکن اگلا بندہ کہتا ہے نہیں سمندر تو نہیں تھا، یہاں پر تو ایسی سبزہ تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بعض اوقات سوچیں غلط ہو جاتی ہیں، تو ان کا ماشاءاللہ زندگی کا معاملہ بالکل صحیح ہے۔ تو یہ خامہ خاص سوچوں کے ذریعے، خیالات کے ذریعے اپنے آپ کو پریشانیوں میں مبتلا نہ فرمائیں، اور گڑ کا جو ہے وہ آگے کھانا یہ الحمدللہ اچھی دلیل ہے، انشاءاللہ خوشیوں کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ۔ کراچی سے میری بہن شمائلہ نے اپنا خواب سنایا کہ بھائی کا انتقال 2 سال پہلے ہو گیا تھا، اور یہ خواب میں دیکھتی ہیں کہ بھائی خواب میں آتے ہیں، ان کی امی کو بلاتے ہیں، سارے گھر والوں کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تم سب کو بلا رہا ہوں، دعوت کر رہا ہوں۔ پوچھتی کیوں بلا رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں شمائلہ کے بیٹے کی دعوت کرنی ہے، میں نے شمائلہ کے بیٹے کی خوشی میں نے دعوت دینی ہے۔ اس حوالے سے پوچھنا چاہتی ہیں خواب کیا کہتا ہے؟ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خاندان میں کوئی فوتگی ہو جائے اور اس کی زندگی میں کوئی کمی رہ جائے کسی خوشی کے حوالے سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اشکار بھائی کہ بعض اوقات کوئی یعنی انتقال سے پہلے یہ کہتا ہے کہ یار یہ فلاں خوشی کر لو، میرے سامنے ہو جائے، میں چاہتا ہوں کہ میں زندگی میں یہ خوشی دیکھ لوں۔ تو یہ کمی ہوتی ہے جو پوری ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات کوئی اس کمی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو پھر خواب میں اس طرح یعنی نظر آتا ہے۔ تو بہرحال ان کو ایصال ثواب کریں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ چکوال سے میری بہن عائشہ پوچھتی ہیں کہ میں جا رہی ہوں راستے میں، جب بھی جاتی ہوں خواب میں دیکھتی ہوں میں پیچھے کوئی ڈاکو، کبھی کوئی کتا اس قسم کا ہے، میں اڑ رہی ہوتی ہوں، مجھے پکڑ نہیں پاتا ہے، اور کبھی میں دیکھتی ہوں اوپر اڑ رہی ہوں، اوپر سے نیچے گر جاتی ہوں۔ اچھا اس میں ایک اور چیز بھی میں عرض کروں گا، جو پچھلا خواب ہے جو میں نے عرض کیا نا کہ کمی کے حوالے سے، اچھا اس میں ایک یہ بھی ہے کہ دنیا میں یعنی جب وہ زندہ تھے تو کوئی کام ایسا نیک چاہ رہے ہوں اور نہ کر پائے ہوں، تو اس پر بھی غور فرما لیں تاکہ اس کام کو کنٹینیو رکھیں۔ اچھا ابھی آپ نے کیا خواب بیان کیا ہے؟ میری بہن عائشہ چکوال سے پوچھتی ہیں کہ میں اکثر خواب میں دیکھتی ہوں میں جا رہی ہوں، میرے پیچھے ڈاکو یا کتے، ڈاکو یا کتا لگا ہوا ہے، لیکن وہ پکڑ نہیں پاتا ہے، میں اڑنے لگتی ہوں، اور کبھی میں دیکھتی ہوں اڑ رہی ہوں اوپر سے نیچے۔ دیکھیں لگتا ہے کہ ڈاکو ہیں، کتے ہیں، پکڑ بھی نہیں پا رہے اور یہ ہوا میں اڑ رہی ہیں، یہ سوچتی بہت زیادہ ہے۔ اور اچھا بعض اوقات سوچوں میں ایسا ہوتا ہے کہ خیالات کا ہجوم ہو، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ ایک انجانے خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ میرا دشمن ہے، یہ میرا دشمن ہے۔ اگر ایسا ہے تو اس میں کوئی اس کی تعبیر نہیں نکلتی، یہ خواب ہمت ہے۔ آپ اپنے خیالات کو جھٹکے، نمازوں کی پابندی کیجئے، درود پاک کثرت سے پڑھیں انشاءاللہ، اور کبھی ایسے خیالات آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کریں۔ اگر ایک نارملی زندگی ہے اور خیالات اتنے نہیں، انجانہ خوف بھی نہیں، تو پھر یہ ہے کہ کوئی دشمن موجود ہے، اور خاص طور پر یعنی عزت نفس کے حوالے سے، یعنی کتا جو ہے نا وہ بھونکنے والا دشمن ہوتا ہے، جو آپ کو باتوں کے ذریعے حقیقت میں باتوں کے ذریعے پریشان کرتا ہے، جو چیز آپ میں نہیں ہوتی وہ لوگوں میں پھیلانے کی کوشش کرتا ہے کہ فلاں جھوٹا ہے، فلاں نے یہ بات کی آپ نے کی نہیں ہوتی، لیکن الحمدللہ آپ اڑ رہی ہیں اور ان کے ہاتھ میں نہیں آتی، اس کا مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو محفوظ فرمایا۔ گر بھی جاتی ہیں کبھی اوپر سے؟ جی گرنا جو ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو سوچتی زیادہ ہے نا، تو بعض اوقات ایک دم سوچیں ختم ہوتی ہے تو بندہ اپنے آپ کو ایک جگہ محسوس کرتا ہے، تو اس بات کی دلیل ہے، لیکن بہرحال اللہ رب العالمین نے انہیں ان سے بچا کر رکھا ہوا ہے۔ اچھا دعا ہماری بہن اسلام آباد سے کہتی ہیں کہ ان کی والدہ نے خواب دیکھا کہ ان کا بھانجا جس کا انتقال ہو چکا ہے وہ زمین پر لیٹا ہوا ہے اور کہتا ہے مجھے کسی نے کھانے کو نہیں دیا، مجھے کسی نے پینے کو نہیں دیا۔ دیکھیں بعض آشکار بھی خواب ایسے ہوتے ہیں جو بڑے واضح ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس خواب کو سن کر آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے، یعنی وہ ضرورت مند ہیں آپ کے اور آپ سے دعائیں مغفرت چاہتے ہیں، آپ سے ایصال ثواب چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی خاندان میں اللہ نہ کرے
کوئی فوتگی ہو جائے اور پیچھے اس کو ایصال ثواب نہ کیا جائے، دعائے مغفرت نہ کی جائے، یہ بہت بڑی کمی ہے، بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ تو وہ بڑے واضح انداز میں آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں، تو آپ ان کو ایصال ثواب کریں اور ان کو دعائے مغفرت میں یاد رکھیں۔ اور ظاہر ہے کہ ایصال ثواب کرنے میں کوئی بہت بڑا پہاڑ سر نہیں کرنا، آپ جو بھی عبادت کریں، جو بھی نیک کام کریں، جو بھی صدقات خیرات کا اہتمام کریں، آپ ان کو اپنے ثواب میں شامل کر لیں، بلکہ میں کہوں گا کہ تمام امت مسلمہ کو شامل کر لیں۔ اللہ رب العالمین ہر بات پر قادر ہے کہ وہ آپ کو بھی مکمل ثواب عطا فرمائے گا اور سب کو ثواب عطا فرمائے گا۔ رخسانہ بہن نے یہ پوچھا کہ سورہ یاسین کا وظیفہ انہوں نے کیا، اندھیرا دیکھا، پھر کالا پیارا بچہ دیکھا، بچوں کو دیکھا، پھر کہتی ہیں کہ بھائی گھر گئی تو وہاں آسمان سے جنات کے بچے کچھ آتے ہیں، پھر کہتی ہیں کہ میں سورہ ناس پڑھ رہی تھی تو سورہ دفاع، حالانکہ سورہ دفاع کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں یہ تینوں جو دونوں خواب ہیں نا، اس میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ جس میں آپ کے رشتے کے حوالے سے کوئی اشارہ ہو۔ بعض اوقات بندہ وظائف بھی کرتا ہے اور سوچیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ حاوی ہوتی ہیں، تو پھر اس وظائف کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جب بھی چاہے کوئی بھی وظیفہ پڑھیں، سورہ ناس ہے، سورہ یاسین ہے، کسی عالم دین کے مشورے سے یا کوئی اچھی جاننے والی ہوں ان کے مشورے سے آپ پڑھیں، تو کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھیں، توجہ کے ساتھ پڑھیں، تو انشاءاللہ اس کا اثر بھی آپ کو ہوگا۔ میں چونکہ رشتے کے حوالے سے آپ نے عرض کیا ہے تو نمازوں کی پابندی کے ساتھ فجر، عصر اور عشاء کے بعد یا لطیف یا اللہ اولا ختیمہ درود شریف پڑھیں، 33 مرتبہ یا لطیف یا اللہ پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین کرم فرمائے گا۔ گجرانوالہ سے بہن نے کہا کہ دعا کرتی ہیں اور دعا یہ بچوں کے لیے کرتی ہیں، پھر خواب دیکھتی ہیں کہ انڈا ہے اس میں سے میوہ نکلتا ہے، اس پہ بڑا واضح اشارہ ہے۔ اچھا میں اسی لیے دونوں اینگل سے بتا دیتا ہوں تاکہ کوئی اس میں ابہام نہ رہے۔ ہر وقت ذہن میں اگر یہی کہ اولاد کیوں نہیں ہے، اولاد کیوں نہیں ہے، شور بھی کہہ رہا ہے، شور بعض اوقات نہیں کہتا، شور کی جو مائیں وہ نہیں چھوڑتی، نندے نہیں چھوڑتی، اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، پھر اپنے بیٹے اور بھائی سے بھی کہتی ہیں کہ تم کہیں کچھ اور کر لو، یہ تو اولاد نہیں ہوگی۔ اگر ایسی سچویشن ہے پریشانی والی تو اس خواب کی تعبیر نہیں بنتی، لیکن ایک نارملی ہے تو انشاءاللہ آپ کو خوشخبری کہ اللہ رب العالمین اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے گا۔ بھائی نے کہا کہ گھر سے بھاگتے ہیں، اذان دینے جاتے ہیں، وہاں امام ملتے ہیں، یہ کہتے ہیں اذان دینی ہے، وہاں پہنچتے ہیں تو نماز ہو چکی ہوتی ہے، اندھیرا ان کا پاؤں پھر قرآن پر خود معاذ اللہ جو ہے وہ لگتا ہے، پھر اسے چومتے ہیں۔ جانے انجانے میں آپ چونکہ نیک آدمی ہیں، نمازی پرہیزگار ہیں، جانے انجانے میں آپ سے کوئی ایسا کام ہوا ہے کہ جو شریعت مطہرہ کے مزاج کے مطابق نہیں، ذرا غور کر لیجئے اور پھر اس کام سے اجتناب کیجئے۔ پھر اس کے بعد آمنہ بہن پنڈی سے پوچھا کہ ان کی سسر نے دیکھا کہ وہ اور بیٹا کب، چونکہ یہ نامکمل ہے تو اس خواب کی تعبیر بیان نہیں کی جا سکتی۔ بھائی نے کہا کہ امتحان دینے جاتے ہیں، کچھ نہیں آتا، کبھی اسکول بھی نظر آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں گھبراتا نہیں ہوں کہ ایسی بات میرے ساتھ نہیں ہوتی، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک عرصے سے کچھ خیالات ذہن میں ہوتے ہیں، اسکول جانا، کالج جانا، یونیورسٹی جانا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امتحان دینے میں کہیں وہ ایک مناظر ذہن میں محفوظ ہو جاتے ہیں، پھر جو ہے وہ زندگی میں کسی بھی لمحے میں، کسی بھی وقت یہ تمام مناظر ایک ریل کی صورت میں ان کے سامنے آتے ہیں، یا کبھی بچپن کی سوچیں ہوتی ہیں تو پھر ایسے خواب نظر آتے ہیں، تو کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے خواب نظر نہ آئیں تو نمازوں کی پابندی تو آپ کرتے ہیں، باوضو ہو کر سوئیں، آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں، انشاءاللہ ایسے خواب نہیں آئیں گے۔ اچھا جو انہوں نے کہا کہ ویڈیو میں کہ باجی نے کہا دیکھا کہ ایک تائی امی پورا ایک خواب بیان کیا، یہ پریشانیوں کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کی پریشانیاں دور فرمائے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس نمازوں کی پابندی کے ساتھ صبح اور بعد فجر اور بعد عصر 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں، والا ختیمہ درود شریف کے ساتھ، اور یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں۔ مظفر گڑھ سے بھائی نے پوچھا کہ والدہ خواب میں کبھی پانی میں گر جاتی ہیں، کبھی پریشانیوں سے نکل آتی ہیں، پھر اپنے آپ کو پریشانیوں میں محسوس کرتی ہیں، یہ چکر چل رہا ہے، تو ان کی والدہ کو سوچوں سے بچائیں اور پریشان خیالات سے بچائیں۔ اور آخر میں سہیل بھائی نے کہا کہ مکہ مدینہ اور قرآن کریم کی تلاوت جیسے سوچیں ہوتی ہیں ویسے خواب ہوتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھے خواب ہیں، اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین کسی لمحے میں آپ کو وہاں کی حاضری بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام زندگی بخیر، انشاءاللہ اگلے ہفتے اس پروگرام کو سجا کر سما کر پھر حاضر ہوں گے۔ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل دوپہر 12 بجے انشاءاللہ آپ کی خدمت پیش کی جائے گی۔ فرائض و بار کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیے، ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔